बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम का पहला सबक हम पढ़ चुके हैं जिसमें हम जोड़ तोड़, हरूफ को मिलाना, लफ्ज़ से हरूफ को अलग करना और कुछ दीगर चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम का दूसरा सबक पढ़ेंगे जिसके लिए आपके पास उर्दू जमात अव्वल का होना ज़रूरी है। बच्चों, आज हमारा हम का दूसरा सबक है जिसमें आज हम तशरीह और मश्क हल करेंगे। तो चलें सबक का आगाज़ करते हैं, और मामूल के मुताबिक सबक का आगाज़ करने से पहले हम SLOs यानी हासिलात ताल्लुम के बारे में पढ़ते हैं कि आज के सबक में हम कौन कौन से SLOs को एड्रेस करेंगे। सबसे पहला है आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरों, शेरों, नज़मों को सुनकर लुत्फ़ उठा सके। उर्दू में सादा जुमले, मिसरे, शेर, लतीफ़े, पहेलियाँ और वाक़यात सुना सके। और आखिरी SLO है सादा जुमले सुनकर लिख सके। तो चलें अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 खोलिए। सफ़ा नंबर 14। सबसे ऊपर आपको लफ्ज़ लिखा नज़र आएगा, ये लिखा हुआ है हम्द। क्या लिखा हुआ है? हम्द। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये समझ लें कि हम्द किसे कहते हैं। तो याद रखें, वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए वो हम्द कहलाती है। एक मरतबा फिर आप मेरे साथ दोहराएं कि हम वो नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। जब हम ये शेर पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें बार बार अल्लाह ताला की तारीफ़ और शुक्र अदा किया गया है, लिहाजा ये हम्द है। तो हम किसे कहते हैं? जी, वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझें कि हमें जितनी भी नेमतें दी गई हैं, चाहे वो हमारे जिस्म के हवाले से हैं, हम दुनिया में जो भी चीज़ें देखते हैं, सूरज, चाँद, पहाड़, सितारे, दरिया, समंदर, दरख्त, परिंदे, इंसान, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ही ने बनाई हैं और अल्लाह ताला के अलावा ये चीज़ें कोई और नहीं बना सकता। और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करें और हमेशा अल्लाह ही की इबादत करें। तो बच्चों, हम्द की तशरीह का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला बंद आपको नज़र आ रहा है, चलें आप मेरे साथ ये मिलकर पढ़ें। चाँद और सूरज किसने बनाए, फल और मेवे किसने उगाए, या रब तूने, या रब तूने। तो बच्चों, ये पहला बंद है। इस बंद में अब देखें कि शायर किन किन नेमतों का जिक्र कर रहा है। ये देखें, सबसे पहले है चांद, उसके बाद सूरज, और फिर फल और मेवे। अभी देखें, पहले बंद में शायर इन 4 चीज़ों का जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि ये सब चीज़ें, ये सब नेमतें देने वाला कौन है? या रब तूने, या रब तूने, अल्लाह ताला ही है जिसने ये चीज़ें बनाई हैं। दूसरा बंद की तरफ आ जाएं और गौर से सुने। रिज़्क हमें ये किसने दिया, हम पे करम ये किसने किया, या रब तूने, या रब तूने। इस दूसरे बंद में शायर रिज़्क, ये देखें रिज़्क, इसकी बात कर रहे हैं। रिज़्क हमें ये किसने दिया,
اور دوسری نعمت کہہ رہے ہیں ہم پہ کرم یہ کس نے کیا. تو پہلی نعمت رزق اور دوسرا کرم، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں چاند، سورج، پھل اور میوے نہیں دیے بلکہ اس کے علاوہ ہمیں رزق بھی دیا. ہمیں زندگی دے کر صرف نہیں دیے بلکہ زندگی کے بعد ہمیں رزق بھی دیا، اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے کرم یعنی مہربانی بھی کی. تو دوسرے بند میں یہ دو نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے. تیسرے بند کی طرف آ جائیں اور غور سے سنیں. دل کا چین یہ بخشا کس نے، سچے دین پہ رکھا کس نے، یا رب تو نے، یا رب تو نے. اب اس بند میں دو چیزوں کا شاعر ذکر کر رہا ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ دل کا چین، چین کا مطلب سکون. جی، چین کا مطلب کیا ہے؟ سکون. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارے دل کو جو سکون ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بخشا ہے، اور ہمیں سچے دین پہ رکھا کس نے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی یہ مہربانی اور اللہ ہی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سچے دین پہ رکھا ہوا ہے. اور سچے دین سے مراد کیا ہے؟ اسلام. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. تو تیسرے بند میں شاعر ان دو نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے. پہلا ہے دل کا چین یعنی دل کا سکون، اور دوسرا ہے سچا دین یعنی اسلام. یا رب تو نے، یا رب تو نے. تو دیکھیں یہ تین بند ہیں. ان تین بند میں ہم نے باری باری دیکھا کہ پہلے بند میں چاند، سورج، پھل اور میوے کا ذکر ہے، دوسرے بند میں رزق اور کرم، اور تیسرے بند میں شاعر دل کا چین اور سچے دین پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو بچوں یہ ہم پڑھ کے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ سب نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. سب نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور ہر طرح کی نعمتیں جو شاعر نے ذکر کی ہیں اس حمد میں یا اس حمد میں موجود نہیں ہیں. یہ تمام نعمتیں ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اب اس حمد میں موجود مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھتے ہیں. پہلا لفظ ہے رزق. رزق اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی عنایات، یعنی جو چیز اللہ عطا کرے اسے کہتے ہیں رزق. دوسرا لفظ کرم. کرم اس کا معنی کیا ہے؟ رحم کرنا یا مہربانی. تیسرا لفظ ہے چین. جیسے شاعر نے شعر میں کہا تھا دل کا چین، اور چین کا معنی کیا ہے؟ سکون. اگلا لفظ ہے بخشا. بخشا، بخشا کا معنی ہے عطا کیا یا دیا. اور آخری لفظ ہے اگائے. اگائے، اور اس کا معنی ہے پیدا کرنا، زمین سے پیدا کرنا، زمین سے کسی چیز کا اگنا. تو یہ ہیں مشکل الفاظ جو ہم نے موجود ہیں اور ان کے معنی. اب بچوں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھولیے. اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھولیے. اس میں سوال نمبر 1 دیکھیں. درست جملوں پر ٹک کا اور غلط جملوں پر کراس کا یعنی اس کا نشان لگائیں. اب آپ نے حمد غور سے پڑھی؟ جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوال درست ہے یا غلط ہے. تو چلیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور ان جملوں کو آپ میرے ساتھ پڑھیں. پہلا جملہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ جملہ درست ہے یا غلط؟ جی، یہ بالکل درست ہے. اگلا جملہ، پھل اور پھول کارخانوں میں پیدا ہوتے ہیں. پھل اور پھول کارخانے میں پیدا ہوتے ہیں؟ جی نہیں، یہ تو باغ میں لگتے ہیں، پودوں کے ساتھ لگتے ہیں، درختوں کے ساتھ لگتے ہیں. تو یہ ہے غلط. اسلام ایک سچا دین ہے. اسلام ایک سچا دین ہے. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ جی ہاں،
بالکل، اسلام ایک سچا دین ہے اور ہم اسی دین کو مانتے ہیں۔ سوال نمبر 4، چاند اور سورج گھر میں چمکتے ہیں۔ دیکھیں، چاند اور سورج گھر میں چمکتے ہیں، یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ چاند اور سورج آسمان پر چمکتے ہیں، ہمیں چاند اور سورج کہاں دکھتے ہیں، نظر کہاں آتے ہیں؟ جی ہاں، آسمان پر۔ تو بچوں، آپ نے یہ سوال گھر میں کرنے ہیں، گھر میں حل کرنے ہیں اپنی کتاب پر۔ اور گھر کا کام جو ورک بک سے متعلق ہے، اور اس میں والدین کا ہونا بہت ضروری ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ وہ بچوں کو یہ گھر کا کام جو دیا جا رہا ہے وہ ضرور کروائیں۔ تو بچوں، اپنی ورک بک کا صفحہ نمبر 7 کھولیں، اپنی ورک بک کا صفحہ نمبر 7۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ والدین۔ یہاں پر والدین کا ہونا ضروری ہے۔ والدین حمد کا ایک ایک بند بچے کو سنائیں۔ ہر بند سنانے کے بعد اس میں مذکور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بچے سے زبانی پوچھیں۔ یعنی والدین حمد کا ایک ایک بند بچے کو سنائیں اور پھر بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا اس بند میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کا ذکر ہے، اور بچہ اس نعمت کا ذکر کر کے والدین کو بتائے۔ یہ پہلا۔ اور سوال نمبر 2، ذیل میں دی گئی تصاویر کے نام ادا کریں۔ ان تصاویر میں کون کون سی چیزوں کا حمد میں ذکر آیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جو پکچرز دی گئی ہیں ان میں کون کون سی چیزوں کا ذکر حمد میں موجود ہے، بچوں سے وہ آپ نے پوچھنا ہے۔ تو یہ گھر کا کام ہے جو کہ والدین نے اپنی نگرانی اور ذمہ داری سے کروانا ہے۔ اور گھر کا کام دوسرا وہ ہے صفحہ نمبر 17 پر، صفحہ نمبر 17، کتاب کا صفحہ نمبر 17۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، ہم سے اپنی پسند کا کوئی ایک شعر کاپی پر خوش خط لکھیے۔ یعنی بچوں، آپ اپنی پسند کا کوئی ایک شعر حمد میں سے اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں۔ اس کے بعد انسان اپنی ضرورت کی کون کون سی چیزیں خود بنا سکتا ہے، کاپی پر ان کے نام لکھیں۔ اس سوال کو آپ اپنے والدین کی مدد سے حل کریں گے۔ اور سوال نمبر 7، ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کون سی چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ کوئی سی 3 چیزوں کے نام کاپی پر لکھیں۔ تو بچوں، یہ 3 کام بھی آپ نے اپنے گھر میں ضرور کرنے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ نے اپنے والدین سے اس میں مدد لینی ہے۔ تو بچوں، ہمارا حمد کا سبق مکمل ہو گیا۔ اس حمد کو ہم نے پڑھ لیا اور اس کے مشق میں موجود کچھ سوالات بھی ہم نے حل کر لیے۔ امید ہے کہ یہ حمد آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور جو گھر کا کام آپ کو دیا جاتا ہے وہ آپ ضرور کریں۔ اور اگلا لیکچر انشاءاللہ ہمارا وہ نعت کے بارے میں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔